नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़उना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा तहिर क़ल्बी मिनन निफ़ाक़ व अमली मिनर रिया व लिसानी मिनल कज़िब व ऐनी मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चले आज इंशाअल्लाह सूरह कहफ आयत नंबर 82 तिलावत सुनते हैं पहले, उसके बाद में इसकी और मजीद मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको जो कुछ हम लोग कुरान और हदीस से पढ़ते हैं सुनते हैं, अल्लाह ताला इन बातों को अपने सीनों में जज्ब कराए और उसके मुताबिक मरते दम तक इखलास और इस्तिकामत के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए, इन तालीमात को दूसरों तक पहुंचाने वाला बनाए। जी तिलावत। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. बारकल्लाह फी इल्मिक व सालिह अमलिक। चल अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको भी हिकमत नसीब फरमाए। रब्बि हब्ली हुक्मा व अलहिक़नी बिस्सॉलिहीन वजअलनी लिसाना सिद्क़िन फिल आखिरीन वजअलनी मिन वरसती जन्नतिन नाईम रब्बि ज़िदनी इल्मा। देखिए आयत नंबर 82 व अम्मल जिदारु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अम्मल जिदारु, और जहाँ तक दीवार का ताल्लुक है फ़काना तो थी ले गुलामैनी दो लड़कों की यतीमैनी दोनों यतीम फिल मदीनती शहर में वकाना और था तहतहु उसके नीचे कंजुल्लहुमा और एक खजाना उन दोनों का वकाना अबूहुमा और था उनका वालिद सालिहा नेक फअरादा तो इरादा किया रब्बु का तेरे रब ने अय्यबलुगा कि वो दोनों पहुंचे अशुद्धहुमा अपनी जवानी को वयस्तखरिजा और निकाले कंज़हुमा अपने खजाने को रहमतम मिर रब्बिक बतौर रहमत से तेरे रब की तरफ से वमा फ़अलतुहु और नहीं मैंने किया उसको अन अमरी अपने हुक्म से ज़ालिका तावीलु मालम ये है हकीकत जो नहीं तस्ते अलैहि सब्रा तुम इस्तिताअत रख सके इस पर सब्र की। तो ये जो आयत है वो खिज़र और मूसा अलैहिस्सलाम की जो वाक़या जो शुरू हुआ था उसकी आखिरी आयत है। चलिए इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ हम लोग पीछे देख चुके हैं क्या खिज़र अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम के जो दो जो पेश है ना वाक़े के जो कश्ती में जो सुराख किया था उसके पीछे क्या हिकमत थी वो बताया। फिर जो जो बच्चे खेल रहे थे और उनमें से एक को कत्ल किया उसके पीछे क्या हिकमत थी अल्लाह ताला की वो बताए। और फिर यहाँ जो है वो तीसरे वाक़े की तरफ यानी तीसरी बात की तरफ आ रही है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फिर जो है वो बस्ती के बखील लोग थे उन लोगों से बगैर उजरत के उनकी जो दीवार गिरने वाली थी उसको दुरुस्त किया सीधा किया। और यहाँ पीछे शायद हम बताना भूल गए थे ये खिज़र अलैहिस्सलाम ने बस वो दीवार पे हाथ रखी और वो सीधी हो गई। तो ये खिज़र अलैहिस्सलाम का जो मौजज़ा था तो वो उनसे यानी इस तरह से वो दुरुस्त हो गई। तो उसके पीछे क्या हिकमत थी वो अभी बता रहे हैं खिज़र अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम को। और वो क्या है कि वो दीवार जिसे मैंने सीधी कर दी थी शहर के दो यतीम बच्चों की थी जिसके नीचे उनका खजाना दफन था और उनका बाप नेक आदमी था। देखें इसलिए आपके रब ने उन पर फजल व करम करते हुए चाहा कि दीवार खड़ी रहे ताकि दोनों बच्चे
بڑے ہو کر اسے نکال لے اور اس سے فائدہ اٹھائے. تو دیکھیں سبحان اللہ، یعنی اس کے نیچے، وہ دیوار کے نیچے کس کا خزانہ تھا؟ 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا. اگر وہ دیوار گر جاتی تو یہ گاؤں کے جو لوگ تھے، یہ جو بستی کے جو لوگ تھے، تو وہ اس کو نکال لیتے، اور وہ تو ویسے بھی بخیل تھے، تو وہ یعنی ان کا حق نہیں دے سکتے تھے. اور یہاں سے پتا چلتا ہے کہ یتیم کے بارے میں کتنا کیئرفل ہونا چاہیے، اور کتنا سوچنا چاہیے، اور کتنی ان کی رہنمائی کرنا چاہیے، کتنی ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہیے. کہ جس طرح سے خضر علیہ السلام نے وہ جو تھی وہ دیوار تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم تھا تو انہوں نے کیا. تو اس کے لیے ہم لوگوں کے لیے بھی ہے کہ ہمیں یتیم کا خیال رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہیے، ان کے جان و مال کی حفاظت کرنا چاہیے. اور اس کے بہت سے پیچھے الحمدللہ ہم لوگ آیت وغیرہ پڑھ چکے ہیں سورہ نساء وغیرہ میں، اور بھی دوسرے بھی سورہ میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا یتیموں کے حقوق کے بارے میں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ وہ جب بڑے ہوئے اشدہما، یعنی جب وہ بڑے ہو، اپنے یعنی میچورٹی کے عمر کو پہنچے، تب وہ ہے خود جو ہے وہ اپنا خزانہ نکالے اور اس سے فائدہ اٹھائے. اور یہاں جو ایک بات آئی ہے نا، اس کو آپ ہائی لائٹ کیجیے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اور اللہ تعالیٰ نے کیوں وہ یتیم بچوں کی جو ہے وہ ان کے مالوں کی کیوں حفاظت کی؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کیونکہ ان کے جو والد تھے وہ نیک تھے. تو سبحان اللہ، تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر اس سے ایک بات تو یہ پتا چلی کہ والدین یعنی اپنے بچوں کے لیے اپنی زندگی میں جو ہے ان کے لیے مال پراپرٹی وغیرہ چھوڑ سکتے، اس میں کوئی بات نہیں ہے. کہ یعنی یہ نہیں کہ بچوں کو بالکل سب کچھ خرچ کر کے جو ہے وہ بچوں کو یتیم ایسے ہی چھوڑ جائے، بے سہارا ایسے ہی چھوڑ جائے تاکہ وہ بعد میں محتاج ہو، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے. بلکہ والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے مال چھوڑ سکتے، پراپرٹی چھوڑ سکتے، تاکہ وہ دوسروں کے محتاج نہیں ہو، ہے نا. تو یہ بات ایک پتا چلی. اور یہاں سے جو اہم جو بات پتا چلتی ہے وہ یہی کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یعنی ان کا باپ نیک آدمی تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ وہ بچے جب بڑے ہو جائے، بالغ ہو جائے، تو ان میں سمجھ بوجھ آ جائے، تو وہ تب وہ اس میں سے خزانہ نکالے. اور یہ جو تھی وہ کیا تھی؟ رحمت تھی. رحمتم من ربک، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی کہ ان بچوں پر، کیونکہ ان کے والد نیک تھے. تو اس کے بارے میں تھوڑی سی ہم لوگ بات کریں گے، جو اس سے ہم لوگوں کو ملتی ہے سلف صالحین سے، کہ عبداللہ ابن مسعود جو ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، تو وہ جو ہے وہ تہجد پڑھا کرتے تھے، اور ان کا چھوٹا بچہ ان کے ساتھ سو رہا ہوتا تھا. اس کو دیکھ کر کہتے تھے من اجلک یا بنیا، کیا ہے کہ من اجلک یا بنیا، تیری خاطر اے میرے بیٹے میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں تاکہ تجھ کو فائدہ ہو. سبحان اللہ. یعنی دیکھیں بیٹے کی، یعنی اپنی اولاد کی وہ مستقبل کے لیے، ان کے اچھے فیوچر کے لیے، ان کی یعنی دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے کیا کرنا ہے، یعنی اپنے یعنی جو والدین ہیں تو ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نیکی کرنا چاہے. اور خاص کر کے یہاں جو بات آئی ہے وہ کیا ہے؟ تہجد کی نماز کے بارے میں نا. اور پھر اور ایک بزرگ ہے، وہ بھی کہا کرتے تھے کہ اے بچے تیری خاطر میں نوافل کو لمبا کر رہا ہوں، تو لمبا کر رہا ہوں. اور اسی طرح دیکھیں ہم لوگ کو نا سورہ نساء میں ایک آیت ملتی ہے، سورہ نساء آیت نمبر 9 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. یعنی لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے چھوٹی چھوٹی اولاد چھوڑ جائے تو ان کے متعلق کتنا اندیشہ ہوتا ہے. تو لہٰذا انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور جو بات کرے وہ صاف اور سیدھی بات کرے. قولاً سدیدہ کی بات آئی ہے سورہ نساء. یعنی جس کسی کو بھی، اور ہر ایک کو اپنی اولاد کے بارے میں رہتی ہے نا فکر، ہر کوئی فکر کرتا ہے، کوئی والدین ایسے نہیں ہوں گے کہ جن کو اپنی اولاد کی فکر نہیں ہوں گی. تو اس آیت کے بھی ذریعے جو سورہ نساء کی یہ جو آیت ہے نا وہ، اور پھر اس آیت اور پھر یہ روایات کے ذریعے ہم لوگوں کو کیا پتہ چلا کہ انسان کو یعنی خود نیک ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے، اور سورہ نساء کی اس آیت کے مطابق سیدھی درست بات کرنا چاہیے. تو اس سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کے بچوں پر رحم کرے گا اور ان کی حفاظت کرے گا. تو یعنی اس میں آیات میں ہم لوگوں کو جو بات پتہ چلی وہ یہ
کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی زندگی اور اس کے مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کی جان اور مال کی حفاظت کرے. دیکھیں جان کی بھی اور مال کی بھی, یہاں دیکھیں مال کی بات آئی نا, تو اسی طرح یعنی جو چاہتا ہے کہ اپنی اولاد کی حفاظت ہو, ان کے جان مال کی حفاظت ہو, تو انہیں کیا کرنا چاہیے, انہیں خود نیک ہونا چاہیے. اور اس کی دلیل کہاں سے ملتی, یہی وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, کہ ان کے جو والد تھے وہ نیک تھے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں کی حفاظت کی. سبحان اللہ. اور پھر پیچھے جو ہم لوگ پڑھ چکے نا کہ ان کے بھی دیکھیں والدین نیک تھے نا, وہ جو بچہ جس کو قتل کیا گیا وہاں سے بھی ہم لوگ کو دلیل ملتی نا, جو بچہ جسے قتل کیا خضر علیہ السلام نے, تو وہ ایک کافر بچہ تھا اور بڑا ہو کر اور سرکش ہونے والا تھا اور اپنے والدین کو بھی سرکشی میں مبتلا کرنے والا تھا. اور یہ جو والدین تھے وہ نیک تھے, مومن تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے یعنی بچایا کہ وہ بچے کو قتل کر کے یعنی وہ بچے کو مار کر ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. یعنی والدین کی نیکی جو رہتی ہے وہ کتنی کام آتی ہے. اور وہ بچہ بھی بچ گیا, جس کو قتل کیا وہ بچہ بھی بچ گیا, کیونکہ بچپن میں ہی اس کو قتل کیا گیا, تو اس کے لیے اور پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسری اولاد عطا کی. تو ان سب باتوں سے ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے. اور یہ بھی یہاں سے سیکنڈ پوائنٹ جو ہم لوگوں کو پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ بچے اگر سیدھے راستے پر نہ ہو, دیکھیں ایک ایک بات کو بہت اچھی طرح سے اللہ کرے کہ ہم اچھی طرح سے سمجھا سکے اور اچھی طرح سے ہم لوگ ان باتوں کو اپنے دلوں میں جذب کر سکے اور عمل کر سکے, کیونکہ ہر ایک کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے نا, اولاد سے ریلیٹڈ کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ پریشانی ضرور ہوتی ہے. تو یہ بات اگر ہم لوگ سمجھ جائے نا تو بہت سی باتیں جو ہے وہ اپنی یعنی اس کی اصلاح ہو سکتی ہے اور بہت سی اپنی پریشانیاں دور ہو سکتی ہے. تو پہلی بات یاد رہیں گی کہ جو چاہتا ہے, ہاں, کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں تم نے بعد میں یہاں رکھے وہاں سے, ہاں, جو چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں یا اس کے مرنے کے بعد یعنی اللہ تعالیٰ ان کے اولاد کی جان و مال کی حفاظت کرے, تو انہیں کیا چاہیے کہ خود نیک بنے. دوسرا پوائنٹ دیکھیے, بچے اگر سیدھے راستے پر نہ ہو تو ان کی اصلاح کے ساتھ ساتھ یعنی بچے اگر سیدھے راستے پہ نہیں ہے, غلط لائن پر ہے, تو ان کی اصلاح بھی کرنی چاہیے اور ساتھ ساتھ کیا کرنی چاہیے, اپنی اصلاح اور اپنی عبادات کو بڑھانے کی ضرورت ہے. یعنی بچوں کی ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہاں بس بچوں کو ہی بولتے رہو, ان کو ہی نصیحت کرتے رہو, نہیں, بلکہ بچوں کی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنی بھی اصلاح اور اپنی عبادات کو بڑھانے کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح والدین کی نیکی اور ان کی عبادات کی برکت اولاد کو دنیا اور آخرت میں فائدہ دیتی ہے. سبحان اللہ. دیکھیں والدین کی جو نیکی رہتی ہے نا اور جو ان کی عبادات ہے, اس کی برکت جو ہے وہ اولاد کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فائدہ دیتی ہے. یعنی دنیا میں بھی جو والدین اپنے اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ آج یا کل کبھی نہ کبھی تو ضرور قبول ہوں گی, اور آخرت میں بھی فائدہ دیتی ہے. تو آخرت میں کس طرح سے, تو دیکھیے وہ امیجن کیجئے, وہ سوچئے, جو ہم لوگ پہلے بھی سن چکے ہیں اس کی تفسیر میں, کہ جب جنت والوں کو جنت میں ڈال دیا جائے گا, یعنی قیامت کے دن تو کسی کو کسی کی یاد نہیں آئیں گی, نہ کوئی اپنے اولاد کو پوچھے گا, نہ اپنے بھائی بہن کو, نہ والدین کو, کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. لیکن جنت میں جانے کے بعد سب اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائیں گے, پھر سب کو یاد آئے گا, ارے ہاں میری اولاد کہاں ہے, میرے بیٹے کہاں ہے, میری بیٹی کہاں ہے, میری ماں کہاں ہے, تو میرے شوہر کہاں ہے. تو وہاں جانے کے بعد سب کو یاد آئے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو, کیونکہ درجات ہے نا, 100 درجے ہیں جنت کے, تو کیا اللہ تعالیٰ ایسے کریں گے کہ اوپر والے درجے کو اگر کوئی اپنے اولاد کو ملنا چاہتا ہے اور وہ نیچے والے درجے میں ہو, تو کیا اولاد والدین کو اوپر کے درجے سے نیچے لائیں گے؟ نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت, ہم لوگ پیچھے پڑھ چکے قرآن میں, تو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نیچے درجے والوں کو اوپر لے کے جائیں گا. کیوں؟ تاکہ والدین کی آنکھیں جو ہے وہ ٹھنڈی ہو اپنی اولاد کو دیکھ کے. سبحان اللہ. تو اس کے لیے کیا پتا چلا, تیسری بات یاد رہیں گی کہ والدین کی نیکی اور ان کی عبادات کی برکت اولاد کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فائدہ دیتی ہے. اس کے لیے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے اپنی اولاد سے کہ نہیں بھائی وہ تو سدھرتے ہی نہیں, وہ تو بات مانتے ہی نہیں. ہم لوگوں کو اپنا کام کرتے رہنا ہے, اپنی نیکی کرتے رہنا ہے, عبادت کرتے رہنا ہے, دعا کرتے رہنا ہے, اور ان کی اصلاح کی بھی کوشش کرتے رہنا ہے. ایسے نہیں کہ بس دعا ہی کر رہے اور خود کچھ کوشش نہیں کر رہے ان کی تربیت میں اور اصلاح میں.
تو یہ سارے کام کرتے رہنا انشاءاللہ کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ ضرور ان کی رہنمائی کریں گا، ہے نا. اور پھر اسی طرح چوتھی بات جو پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اصلاح کا کوئی اصلاح کا کوئی کام اولاد کا کوئی کام اگر نہیں بن رہا ہو، کوئی کام یعنی ایجوکیشن کا ہے، کوئی کالج میں ایڈمیشن نہیں مل رہا ہے، یا کسی کی جاب کا مسئلہ ہے، جاب نہیں مل رہی ہے، روزگار نہیں مل رہی ہے، کسی کی شادی ڈیلے ہو رہی ہے، یا وہ دین پر نہیں ہے، تو ان کو نصیحت تو کرنی ہے، کیا اپنی اصلاح کرنا چاہیے، ان کی نصیحت یعنی ان کی اصلاح کرنا چاہیے، اور ساتھ جو ہے وہ خود بھی تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے، اور نوافل میں کثرت سے نوافل ادا کرنا چاہیے. تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ ہم لوگوں کو اس کی تفسیر سے پتہ چلتی ہے نا، کہ اگر کوئی بھی کسی کا کام ڈیلے ہو رہا ہے، رکا ہوا ہے، تو ان کو بھی نصیحت، بچوں کو بھی نصیحت کرتے رہنا چاہیے کہ بھائی نماز پڑھو، 5 ٹائم کی نماز پڑھو، ذکر اذکار کرو، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرو، یہ نصیحت کرتے رہنا ہے. اور پھر خود کیا کرنا ہے، خود بھی تہجد کا اہتمام کرنا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. تو اس وقت اپنے جو بھی مسئلے مسائل ہے، اپنی اولاد کے، شادی کا ہو، جاب کا ہو، ان لوگوں کی ہدایت کا ہو، تو اس وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے. پھر اسی طرح یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اولاد کی نافرمانی، اگر اولاد کی نافرمانی دیکھے تو خود ہم کو اپنا جائزہ لینا ہے کہ مجھ سے کیا اللہ تعالیٰ کی، کہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی. کیونکہ وہ ایک کس کا قول تھا وہ صبا، اس دن ہم لوگ اس پہ ڈالے تھے، وہ آپ پڑھ کے بتا سکتے ذرا؟ میم آپ ہم کو بول رہے ہیں؟ جی جی صبا. جی جی ابن قیم کا کس کا قول تھا وہ، دیکھیے جلدی کون سے. سا والا؟ ہاں ہاں جو وہ والا، اوکے وہی اوکے جو پڑھتے. ہاں میں جب نافرمانی جی جی دیکھتا ہو تو ہاں جی جی پڑھتے وہ، ایک منٹ. ہاں یہ پوائنٹ یاد رکھے. ہاں، اولاد کی ہاں نافرمانی یہ دیکھے تو خود اپنا جائزہ لے. ہاں جی فضیل جی بن ایاد رحمت اللہ، جب مجھ سے جی اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو مجھے پتا چلتا ہے، کیونکہ تب میں دیکھتا ہوں کہ میرے گدھے، میرے میڈ ہیلپر اور میری بیوی اور میرے اطراف میں ہر چیز کے اخلاق بدل جاتے ہیں میرے گھر میں. دیکھیں تو یعنی ہم لوگ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے ہاں وہی غلط ہے وہی غلط ہے، بلکہ ہم کو اپنا جائزہ لینا چاہیے. جزاک اللہ خیر. کہ دیکھیے یہ جو یعنی اتنے بڑے بڑے جو علماء اور جو یہ ہے، تو کس طرح سے وہ یہ ساری چیزوں کو آبزرو کرتے تھے، اور کس طرح سے وہ اپنے اوپر ہی آتے تھے. یہ نہیں کہ ہاں ہمارے تو بچے ہی خراب ہے، بچے ہی نہیں، پہلے دیکھنا چاہیے پھر ہم لوگوں سے کہاں مسٹیک ہو گئی، ہم کہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے. تو اسی وجہ سے اپنے بچے بھی اپنے ساتھ جو ہے وہ نافرمانی کر رہے اور بات نہیں مان رہے. تو اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہم لوگ کو ہمیشہ یاد رکھنے والا بنائے، اور ہم لوگ اپنے بچوں کی بہت اچھی طرح سے تربیت بھی کریں اور اصلاح بھی کریں ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے. تو یاد رہیں گی یہ ساری باتیں انشاءاللہ. ہاں. پھر 6 پوائنٹ ہے کہ والدین کی نیکی اور ان کی دعائیں رائے گاہ نہیں جاتی، نسلوں تک اس کا اثر رہتا ہے. سبحان اللہ، یہ نسلوں تک اثر رہتا ہے. تو یہ سب کہاں سے، یہ کون سی بات ہے، یہ کہاں سے لکھا ہوا، کیا کہاں سے ہم یہ بتا رہے؟ تو اس کے بارے میں ہے کہ عمر بن عبد العزیز کہا کرتے تھے کہ نیکی 7 پشتوں تک جاتی ہے. یعنی کسی کی بھی جو نیکی رہتی ہے نا، وہ کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، بلکہ 7 پشتوں تک. یعنی دیکھیں اگر آج ہم لوگوں کو یہ کلاس میں آ کر بیٹھنے کی توفیق دی ہے نا اللہ تعالیٰ نے، باقی بھی بہت سے لوگ ہیں اپنے گروپ میں کویت میں، دنیا میں، ہر جگہ، مگر سب تو قرآن کی کلاس سے نہیں جڑے ہوئے، سب تو قرآن اور حدیث کا علم نہیں حاصل کر رہے. تو ضرور اپنے والدین کی کچھ نیکی ہوں گی، تو اس کی وجہ سے آج ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہے نا. اور جب ہم نیکی کریں گے تو اپنے اولاد کو کچھ اس کے ذریعے، یعنی اپنے جب تک اپنی زندگی ہے تب، یا اور ہو سکتا ہے، اور اگر نہیں بھی ہوا تو بھی ہم لوگوں کو نا امید نہیں ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے مرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کی بہت اچھی رہنمائی کرے اور وہ اپنے لیے صدقہ جاریہ بنے، ثواب جاریہ بنے. تو سبحان اللہ، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ والدین کی نیکی اور ان کی دعائیں رائے گاہ نہیں جاتی، نسلوں تک اس کا اثر باقی رہتا ہے. دیکھیے کتنے لوگ جو بیچارے یعنی اپنے ہی دادا پردادا، امیجن کیجئے، ہے نا، نانا، اور یہ تو وہ سب کتنے نیک ہوں گے، تو ان کی جو ہے وہ نیکی آج ہم لوگوں کو کام آ رہی ہے. سبحان اللہ. اور جب ہم لوگ نیکی کریں گے تو اپنی اولاد سے آنے والی نسلیں، پوتے، نواسیاں ان لوگوں تک یہ پہنچیں گے، ہے نا.
تو یعنی بہرحال اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک کو جو ہے وہ نیک اور نیکی میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ عبادتیں کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے نا. اور 7 پوائنٹ ہے کہ اولاد کے بہترین مستقبل کے لیے اپنے آپ کو صالح بنائے. اولاد کی بہترین مستقبل کے لیے ان کے فیوچر کے لیے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو صالح بنائے، اپنے اندر تقویٰ پیدا کرے، زبان کی حفاظت کرے. اور پھر اس کی دلیل کیا؟ وہ جو آپ کو ابھی پڑھ کے سنایا سورہ النساء آیت نمبر 9 ہے نا، اس میں تقویٰ کی بات آئی ہے، زبان کی حفاظت کی بات آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرے. تو انشاءاللہ ہمیں ضرور اپنے اولاد کے ذریعے جو ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہوں گی. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کی نیکی اپنے اولاد کو ضرور فائدہ دیتی ہے نا. سبحان اللہ. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. چلے آگے دیکھتے ہیں. اس میں آپ لوگوں کو کچھ پوچھنا ہے یا کچھ کہنا ہے تو ایڈ کر سکتے ہیں اپنا، ہاں، یا کچھ ڈسکس کرنا ہے اس ٹاپک، اس بات کو لے کے، یا اپنا کچھ انسیڈنس یا ایسی کچھ بات اگر شیئر کرنی ہے تو شیئر کر سکتے ہیں. جی نہیں شیئر کرنی ہے، چلے آگے. میم جی جی بتائیے. آپ نے ہی بولے تھے یا کسی سے ہم نے اس دن ہی سنے تھے کہ کسی مطلب ایک کسی کے والد تھے، انہوں نے مطلب ان کو اچھی پوسٹ تھی ان کی، تو انہوں نے مطلب کسی نے ان کو بولا کہ اور بھی آپ کو زیادہ سیلری ملے گی اگر آپ نے زیادہ کام کیا تو شام میں، تو انہوں نے منع کیا. تو اس کا ریزن انہوں نے پوچھے تو انہوں نے بولے کہ میں نے نا اس آیت کا ٹرانسلیشن پڑھا ہے اور اس کی تفسیر سنی ہے، تو میں نے اپنا شام کا وقت کسی خیر کے کام میں لگایا ہوا ہے تاکہ میرے بچوں کو اس کا فائدہ پہنچے. اور میں نے ہاں میں نے ابھی حال میں ہی سنی تھی اس کی تفسیر اچھا جی کا جی. میننگ. تو انہوں نے کہا کہ مجھے وہ فائدے مند نہیں دے گا، مجھے یہ زیادہ فائدے مند دے گا، تو مجھے وہ کام نہیں چاہیے. تو ایک خیر کے کام کو انہوں نے شام کا اپنے بچوں کے لیے انہوں نے اپنے کو جوڑ کے رکھا تھا. جی ماشاء اللہ سے بہت اچھی بات ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ دیکھیں آج کل یعنی ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بس وہ ان کے لیے پیسے کمائے اور ان کو پیسوں کے ذریعے مدد کرے تو وہی کافی ہے. تو وہ نہیں، یعنی بچوں کو یعنی صرف مال کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی ان کو یہ لا کے دے وہ لا کے دے، ان کو تو ساتھ کی ضرورت ہے نا، اپنے والدین کے ساتھ کی ضرورت ہے. اور پھر ان کی ابھی اس آیت سے جیسے ہم لوگوں نے سیکھے کہ ان کی نیکی جتنی زیادہ ان کی نیکی ہوں گی اتنی زیادہ جو ہے وہ بچے جو ہے وہ اور فرما بردار ہوں گے اور نیک ہوں گے. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ کے بھی فرما بردار ہوں گے اور اپنے والدین کے بھی فرما بردار ہوں گے. تو اپنا وقت ان کے ساتھ گزارنا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ گزارنا، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے نا. تو یعنی صرف یہ نہیں کہ ہاں ان کو جو دنیاوی ضروریات ہے وہ پوری کیے تو وہ بچے اچھے ہوں گے، ایسا نہیں ہے نا. اور کوئی کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہے؟ چلے آگے دیکھتے ہیں ہم لوگ. ہاں پھر یہاں سے یہی ہے کہ والدین کی نیکی جو ہے وہ اولاد کے صرف مال کی نہیں بلکہ ان کے کردار کی بھی حفاظت کرتی ہے. اور یہ تینوں قصے جو ابھی پیچھے ہوئے نا، جو ہم لوگوں نے ابھی سنے کہ وہ دیوار کا، وہ کشتی کا، اور وہ اس کا بچے کو مارنے کا اور قتل کرنے کا، اور یہ دیوار جو تھی اس کو بنانے کا، تو اس میں ایک چیز جو ہے وہ کامن ہے، وہ یہ کہ نیکی جو ہے وہ یعنی کشتی والے جو مسکین تھے نا، تو وہ بھی یعنی بہت سخی تھے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے کشتی کی حفاظت کی. انہوں نے بغیر معاوضے کے، بغیر پیسوں کے ان کو خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو بٹھایا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی کشتی کی حفاظت کی، کشتی کو بچا لیا. اور جس بچے کو قتل کیا وہ والدین نیک تھے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کافر بچے کو یعنی کافر بچے کو یعنی ان کے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے، والدین کے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے اور ان کو ہلاکت سے بچانے کے لیے، کیونکہ وہ نیک تھے نا، تو اس کے لیے ان کو ہلاکت سے بچانے کے لیے، ان کے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے بچے کو قتل کیا. اور اس کی جگہ ان کو اچھا یعنی ایک کچھ چیز اللہ تعالیٰ چھینتا ہے نا، تو اس کی جگہ پہ اچھی چیز عطا کرتا ہے.
تو اچھا نیک اور پاکیزہ بچہ عطا فرمایا، اور جو ان سے زیادہ محبت کرنے والا تھا، یہ جو ہے نا وہ اقرب رحمہ، اور وہ زیادہ قریب تھا شفقت میں، رحمت میں، یعنی اپنے ماں باپ سے بہت زیادہ محبت کرنے والا تھا. تو دیکھیے سبحان اللہ، کیونکہ وہ والدین نیک تھے. اور پھر اس قصے میں دیکھیے کہ یتیم بچوں کے خزانے کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی کیونکہ ان کے والد نیک تھے. تو یعنی نیکی جو ہے وہ تینوں اس میں، یعنی جو نیکی جو رہتی ہے نا وہ انسان کو اس طرح سے کام آتی ہے. اور پھر جو ہے وہ خضر علیہ السلام نے کیا فرمایا، وما فعلتہ عن امری، یعنی انہوں نے کہا، خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہ میں نے یہ اپنے ارادے سے یا اپنی مرضی سے نہیں کیا. یہ سارے جو کام، جو حکمت کی جو ساری باتیں تھی، وہ اپنی مرضی یا اپنے ارادے سے نہیں کیا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ہوا، وہی بھی حکم ہوا تو انہوں نے ایسا کیا. اور اس کے بارے میں بعض مفسر کہتے ہیں کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ خضر علیہ السلام جو ہے وہ نبی تھے، اسی لیے ان کو وحی آتی تھی، واللہ عالم. ہاں. اور پھر یہاں جو بات آئی آگے کہ ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبر، یعنی ان باتوں کی حقیقت ہے کہ جن پر تو صبر نہ کر سکا. خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ان باتوں کی حقیقت ہے کہ جن پر تو صبر نہ کر سکا، یعنی کہ یہ حقیقت ان باتوں کی ہے کہ جن کی وجہ سے تو نے اپنے دل میں تنگی محسوس کی اور صبر نہ کر سکا، یہاں تک کہ خضر علیہ السلام خود ان کو جواب دیتے ہیں. تو سبحان اللہ، یہاں جو ہے وہ اپنا یہ جو خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا جو یہ قصہ ہے وہ مکمل ہوا. اور اس قصے سے ہم لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں کچھ باتیں پتہ چلتی ہے. وہ یہ ہے شارٹ میں کہ ہمیں کسی نقصان پر بے صبرا نہیں ہونا چاہیے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نقصان میں ہمارے لیے کتنا بڑا فائدہ پوشیدہ ہے. یعنی بظاہر تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس میں تو بہت بڑا نقصان ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس نقصان میں بھی کتنا بڑا فائدہ ہے. تو یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ اس کے لیے کیا ہے، صبر کرنا چاہیے نقصان پر، کیونکہ بعد میں وہ جو ہے وہ باتیں سمجھ میں آتی ہے حکمت کی کہ ہاں یہ ہونا تھا اسی لیے ایسا ہوا ہے نا. تو پھر یہ بات پتہ چلتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقدیر پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی تقدیر جو ہے وہ بہتر کر دے. اللہ تعالیٰ نے اگر ہم لوگوں کو اپنے پاس بدبخت لکھا ہوگا، بری تقدیر، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی بدبختی کو سعادت مندی میں بدل دے اور ہم سب کو بری تقدیر سے محفوظ رکھے. اور پھر اسی طرح جو ہے وہ، یعنی اللہ تعالیٰ ایک چیز جب چھینتا ہے تو اس سے بہتر عطا فرماتا ہے. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ پتہ چلتی ہے کہ باپ کی نیکی اولاد کی جانی اور مالی حفاظت کا سبب بنتی ہے. جس طرح سے یہ قصے میں ہم لوگوں نے دیکھے یہ واقعے میں، اسی طرح موت کی مصیبت پر بھی انسان کو صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت پر راضی رہنا چاہیے. جتنا صبر کریں گے اتنا ہی اجر اور نعم البدل اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. یعنی اگر کوئی اگر کسی اولاد فوت ہو جائے تو اس پر اگر وہ صبر کرے، وہ ایک صحابیہ تھی ام سلیم نا، شاید ہم اگر غلط نہیں ہے تو ان کا جب بچہ فوت ہوا تو ان کے شوہر جب گھر پہ آئے تو، اور وہ بچہ بیمار تھا، تو شوہر جب ان کے گھر پہ آئے، یعنی اپنے گھر پہ آئے، تو انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا اس کی یعنی خیریت لی، کیا کیسا بچہ ہے؟ تو بولے کہ ہاں وہ اپنے اس پہ پہنچ گیا ہے یا ایسی کچھ بات کی. تو اور پھر بعد میں انہوں نے اپنی جو شوہر کی یعنی بتایا نہیں کہ وہ انتقال ہو گیا تھا، وہ بچہ جو تھا، وہ بیمار جو تھا، وہ بچہ انتقال ہو گیا تھا. تو اور پھر انہوں نے اپنے شوہر کی جو خاص جو حق تھا وہ بھی ادا کیا، یعنی رات میں ہم بستری بھی ہوئی، اور پھر صبح میں ان کو بتایا کہ اپنا بچہ جو ہے وہ فوت ہو گیا تھا. یعنی اتنا صبر کیا. پھر یہ بات جو ہے وہ انہوں نے، وہ جو صحابی تھے، تو انہوں نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دعا دی کہ، اور اس کی وجہ سے وہ دعا، یعنی وہ جو صبر کیے تھے نا، کہ یعنی اتنا صبر کہ یعنی اپنے شوہر کے آرام کا خیال رکھا، اور پھر صبح میں اٹھ کر ان کی جو بیوی تھی انہوں نے بتایا نا، تو ان کی دعا کی وجہ سے انہیں کئی اولاد نیک اور صالح جو حافظ اور قرآن کے عالم جو ہے وہ اولاد پیدا ہوئے. تو یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ صبر، یعنی جتنا جو صبر کریں گا اتنا اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا فرماتے ہیں. پھر اسی طرح اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ ظاہر میں بھی کام کرتی ہے اور چھپ کر بھی. ضروری نہیں کہ رحمت ہماری مرضی یا ہماری سوچ کے مطابق ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلے تو حکمت پر ہوتے نا، تو ضروری نہیں کہ جو ہماری مرضی ہے اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ
فیصلے کرے. اللہ تعالیٰ کی رحمت تو وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں خیر ہوتا ہے. تو یعنی یہ ضروری نہیں کہ اپنی سوچ جو ہم سوچ رہے ہیں اسی کے مطابق ہو، بلکہ ہو سکتے یعنی اپنی سوچ تو غلط ہو سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے جو رہتے ہیں وہ کبھی غلط نہیں ہوتے. یعنی ہم لوگ کیونکہ غیب کو نہیں جانتے نا، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہی صحیح ہے، اگر یہ ہوگا تو ہی صحیح ہے نا. پھر اسی طرح یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ علم اور حکمت حاصل کرنے کے لیے طویل صبر کی ضرورت ہوتی ہے اور مضبوط ارادہ اور شوق. دیکھیں یہاں شوق بھی ہے نا، صبر کے ساتھ مضبوط ارادہ اور شوق. اگر شوق نہیں ہوا نا تو پھر یہ بوجھ ہی لگے گا، یہ علم حاصل کرنا، سیکھنا، یاد رکھنا، ایگزام دینا نا پھر بوجھ ہی لگے گا. تو علم حاصل کرنے کے لیے صبر کے ساتھ مضبوط ارادہ، شوق بھی ہونا چاہیے اور عاجزی بھی ہونا چاہیے. پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تھکاوٹ کا اظہار کیا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اظہار تکلیف تو جائز ہے. یعنی تھک گئے تھے تو کہا نا کہ ہاں اس سفر نے تو ہم کو تھکا دیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اظہار تکلیف تو جائز ہے مگر اظہار شکایت یا ناراضگی جائز نہیں ہے. یعنی شکایت کرنا یا ناراض ہونا یہ جائز نہیں ہے. اور پھر اسی طرح علم کی طلب میں سفر کرنا عبادت سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. تو سبحان اللہ، ربی زدنی علما. اور سفر علم حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. جو سفر کرنا وہ جو ہے وہ بہترین ذریعہ ہے علم حاصل کرنے کے لیے. اور اسلام میں استاد اور شاگرد کا رشتہ مقدس اور بہترین رشتہ ہے. یہ بھی اس واقعے سے ہم لوگوں کو پتہ چلا اور یہ پورا قصہ تقدیر پر راضی رہنا سکھاتا ہے. تو سبحان اللہ، یہ ساری حکمت کی باتیں تھی جو ہم لوگوں کو اس سے ہم لوگوں کو اس قصے کے ذریعے اس واقعے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے سے پتہ چلی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ربی زدنی علما، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، رب هب لي حکما والحقنی بالصالحین واجعلنی لسان صدق فی الاخرین واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی حکمت عطا فرمائے اور ہم لوگوں کو جو کچھ ہم لوگ علم حاصل کرتے ہیں ان تعلیمات کو جذب کرنا اور انہیں یاد رکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا ہم لوگوں کے لیے بہت آسان کریں، اور ان تعلیمات کو یاد رکھ کر ایگزام میں بھی لکھنے میں مدد کرے اور دوسروں تک پہنچانے میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کرے. چلے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.